अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान पर सलामती का साया रखे। अल्लाह पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए पाकिस्तान आज ये मुज़ाकरात का मेला सजा रहा है, अल्लाह पाक इसमें पाकिस्तान को कामयाब करे और ये मुज़ाकरात दुनिया के लिए, मशरक़ वुस्ता के लिए और इस खित्ते के लिए रहमत का बायस बने। और पूरी दुनिया में इस वक्त जो आलमी जंग के, तीसरी आलमी जंग के साए छाए हुए हैं, उनसे अल्लाह पाकिस्तान को बचाने में जो किरदार अदा कर रहा है उसमें कामयाब करे। सलामत रहे, खुश रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में लिंक भी शेयर किया करें और अपनी राय का इजहार करने वाला एजरी उंगलें अगे करके इंज कर दिया करो। समझ गया ना, इंज करने का मतलब की है। बड़ा दिन है जी आज। दिन का दिन पाकिस्तान, आज का दिन जो है वो दुनिया पाकिस्तान के किरदार की हैसियत से याद रखे जी। लिखा जाएगा आज के दिन का मुज़ाकरात का जो भी नतीजा निकले वो तरीही होगा। अल्लाह करे ये मुस्बत नतीजा निकले और इस नतीजे के बायस दुनिया में जो अमन है वो बहाल हो। कल रात ईरानी वफद पाकिस्तान पहुंचा था और उसका इस्तकबाल किया गया था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब और फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मनीर साहब की जानब से। आज अमरीकी वफ्द भी पाकिस्तान पहुंच चुका है। जेडी वेनिस का त्यारा चित्राल के करीब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। अब ये चित्राल वाला रूट क्यों लिया गया ये बताते हैं आपको। अमरीकी नायब सदर ने त्यारे ने मशरक़ वुस्ता के ममालिक को नज़रअंदाज करके तवील रास्ता इख्तियार किया। ये आसान और शॉर्टकट था जो नॉर्मल रास्ता इख्तियार होता है, लेकिन उन्होंने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया बल्कि एक लंबा रास्ता इख्तियार किया। मैरीलैंड से रवानगी के बाद त्यारे ने पेरिस में 2.5 घंटे का स्टॉप ओवर किया, वहाँ पर रीफिलिंग की। और ये ज़रूरी होता है क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिका से 14 घंटे की फ़्लाइट है पाकिस्तान की, तो उसमें जो 2.5 घंटे का स्टॉप ओवर करके अपनी जो ज़रूरियात हैं जहाज़ ने वो पूरी की और उसके बाद फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। और अमरीकी नायब सदर ने तवील अफ़गान फ़ज़ाई हदूद भी इस्तेमाल नहीं की, यानी कि ना उन्होंने मशरक़ वुस्ता वाला रूट इस्तेमाल किया, ना ही अफ़गानिस्तान का वसा खाया है। इनका त्यारा जो है वो यूरोप से जॉर्जिया में, फिर आज़रबाईजान में, फिर तुर्कमेनिस्तान में और ताजिकिस्तान के रास्ते वो चित्राल की तरफ पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। जेडी वेनिस का त्यारा 10 बजे चित्राल के करीब पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में एयरफोर्स की जानब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। खसूसी त्यारे ने 10:30 पर नूर खान एयरबेस पर लैंड किया। अमरीकी नायब सदर, ईरानी वफद दोनों का इस्तकबाल नायब वज़ीर इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मशीर कौमी सलामती ने किया। और यही टीम थी जिन्होंने ईरान के जो है वो वफद का इस्तकबाल किया था और इसी टीम ने अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट का इस्तकबाल भी किया। इस हवाले से एक बात और बताऊं, सोशल मीडिया पे एक ज़ाहिर तूफ़ान बदतमीज़ी जो आपको पता करने वाले कौन हैं, वही लौंडे लपाड़े, बल्कि अगर कहा जाए कि हराम दे तो किसी हद तक जो है वो गलत नहीं होगा। वो ये प्रोपोगंडा कर रहे थे कि जो ईरानी वफद है उनका इस्तकबाल जो है वो इसाक डार साहब ने किया है, नायब वज़ीर आज़म ने किया है, लेकिन जब अमेरिका का नायब सदर आएगा तो उसका इस्तकबाल वज़ीर आज़म खुद जाकर करेगा। वड्डा मुल्क है जी, डर है जी, खौफ है, ख़तरा है। और मतलब आपको पता है वो प्रोपोगंडा मास्टर्स है। लौंडे लपाड़े तो उनको एम ही कहा जाता है, अगर उनको अल्लाह माफ़ करे हरामदा भी कहा जाए तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि उनके पास इसकी भी डेफिनेशन होगी कि उनको हरामदा कहा जा रहा है तो वो उसको अपने लिए फ़ख्र समझेंगे। बट एनी हाउ उन्होंने ये एक प्रोपोगंडा किया था कि जब अमरीकी सरबराह आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आएंगे तो इस्तकबाल वज़ीर साहब करेंगे, लेकिन प्रोटोकॉल के मुताबिक इसी टीम ने उनका भी इस्तकबाल किया। और यहाँ पर इन लौंडे लपाड़ों का एक और तज्जिया, एक और झूठ और एक और फेक न्यूज़ और एक और तज्जिया जो है वो गलत साबित हुआ। मुज़ाकरात के दौरान ट्रंप ने भी प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब ना होने की सूरत में पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ फ़ौजी कार्रवाइयाँ जो है वो करने की धमकी दी है। सदर ट्रंप ने अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क पोस्ट से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं बहुत जल्द पता चल जाएगा, अगले 24 घंटों में ही इसका पता चल जाएगा। अमरीकी सदर ने कहा अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो अमरीका पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ कार्रवाइयाँ शुरू कर देगा। इससे पहले अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर मुख्तसर तरीन बयान लिखा, दुनिया का सबसे ताकतवर रीसेट
اس حوالے سے امریکی میڈیا نے صدر ٹرمپ کے یہ جملے ایران سے مذاکرات کے حوالے سے کہے. دیکھیں یہ حصہ ہے. اب دیکھیں نا کہ اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ہے جے ڈی وینس، وہ ذرا سافٹ سپوکن ہے. اب وہ گڈ کیپ اور بیڈ کیپ والا بھی گیم ہو سکتی ہے کہ وہ یہاں پہ ذرا تھوڑا سا نرم رویہ رکھیں گے کیونکہ وہ مذاکرات پر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کی تو پہچان ہی یہی ہے. انہوں نے تو اپنا بابا وہ تھانے والی گالے کے بابا اتنے رکھنا ہے، تو انہوں نے اپنا بابا اوپر رکھنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو گریٹ ریسیٹ ہے یہ ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے امریکہ کا پرابلم کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ امریکہ پیسے بھی دے گا، رستے بھی کھولے گا، اور وہ جو ٹیکس لگانا چاہتے ہیں اور وہ بھی لگے گا، اور ایران کے اثاثے جو منجمد ہوئے ہیں ان کو بھی بحال کرے گا، اور اسرائیل کو روکے گا کہ آئندہ وہ اس قسم کی حرکت لبنان یا کسی بھی ملک میں نہ کرے. اس کی ریزن یہ ہے کہ امریکہ دیکھیں جو صرف 3 دن کا یا 2 دن کا ٹارگٹ لے کے آئے تھے ایران کو فتح کرنے کا، وہ 6 ہفتے بھی یہ کام نہیں کر سکے. تو ایک طرح سے یہ شکست تصور کی جا رہی ہے اور ایران کی فتح تصور کی جا رہی ہے. ان مذاکرات میں ایرانین کا لہجہ جو ہے وہ ذرا فاتحانہ ہوگا، اور امریکہ جو ہے وہ اوپر سے تو رنگ بازی پوری کرے گا، لیکن اینڈ آف ڈے پہ میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سب مان کے جائے گا اور اس جنگ کو ختم کرے گا. وہ چاہے گا صرف یہ کہ اس کو یا تو ہمیں جتا دیں کاغذوں میں، یا پھر کم از کم برابر کی سطح پہ رکھ لیں تاکہ اس مسئلے کو ختم کرے، اور ایسا ہونے جا رہا ہے. یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کیسے پاکستان نے امریکہ سے نتن یاہو کی چھترول کروائی، ڈانٹ پڑوائی. امریکی اشاعتی و نشریاتی ادارے بلومبرگ کا کہنا ہے کہ لبنان کو اچانک جنگ بندی ڈیل میں شامل کیا، جبکہ CNN کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو تلخ فون کر کے بعد اسرائیل لبنان کے براہ راست جنگ بندی کا جو ہے وہ اعلان ہوا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے درمیان جمعرات کو ہونے والی گفتگو کو امریکی اور اسرائیلی ذرائع نے سخت فون کال کہا. اس کال کے فوراً بعد اسرائیل نے اعلان کیا وہ لبنان کے ساتھ براہ راست جنگ بندی مذاکرات شروع کرے. نتن یاہو کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اگر وہ لبنان کے ساتھ براہ راست بات چیت نہیں کرتے تو ٹرمپ خود ہی جنگ بندی کا اعلان کر سکتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے ان کے لیے یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کہ یہ جنگ جو ہے وہ اسرائیل لڑ رہا ہے اور جنگ بندی کا اعلان جو ہے امریکہ کر رہا ہے. تو پھر یہ جو نتن یاہو انہوں نے رنگ بازی کی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہاں پر کردار پاکستان کا جو ہے وہ آپ بھول نہیں سکتے کہ کیسے وزیر اعظم صاحب نے نتن یاہو کے دن میں چیخیں نکلوائی ہیں. یہ بات ایسے وقت میں سامنے آئی جب 1 روز قبل امریکی صدر نے ایران کے ساتھ 2 ہفتے کی جنگ بندی کا اعلان کیا تھا. امریکی موقف یہ تھا کہ اسرائیلی حملوں نے اس جنگ بندی کو کمزور قرار دیا ہے. ٹرمپ نے نتن یاہو سے کہا کہ وہ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف حملوں میں کمی کرے، کیونکہ بدھ کے روز اسرائیلی حملوں میں 303 افراد مارے گئے تھے. ٹرمپ کو پاکستان نے کہا تھا کہ لبنان میں اسرائیل سے جنگ بندی کرائے، کیونکہ ایران کا مطالبہ تھا کہ جب تک لبنان میں اسرائیلی حملے نہیں رکتے آگے نہیں بڑھیں گے. وزیر اعظم نے بھی ٹویٹ میں لبنان میں جنگ بندی کا ذکر کیا تھا جسے سب نے قبول کیا، لیکن اسرائیل نے خلاف ورزی کی تھی. مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ حرام زادے ہیں پورے. انہوں نے سوچا کہ چلو اب آخر میں یہ جو انہوں نے بڑا حملہ کیا نا، ایک وقت میں 100 سے زائد مقامات پر حملہ، ان کو بھی اندازہ تھا کہ ہمیں یہ جنگ بندی کرنی پڑے گی کیونکہ معاہدے میں یہ شامل ہے. یہ جان بوجھ کر بغیرتی کی گئی ان کی طرف سے. آخری وقت میں شہید کیا گیا، بہت سارے لوگوں کو نقصان کیا گیا لبنان میں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ لبنان میں جنگ بندی کے بغیر کمپلیٹ ہو سکتے نہیں ہیں. یہ جو وہ ٹرمپ کا لے پالک ہے نا، امریکہ کا لے پالک نتن یاہو، یہ اس کی ذہنی اعتراض تھی کہ اس کو پتا تھا کہ یہ بند ہونی ہے، اس کے بغیر آگے چلنے نہیں. لیکن اب ایرانی جو ہیں انہوں نے 2 شرطیں رکھی مذاکرات سے پہلے. 2 شرطیں رکھی. ایک، لبنان میں جنگ بندی جو کہ مان لی گئی ورنہ ہم مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے. انہوں نے ایک شرط اور بھی رکھی ہیں. ان کے کچھ اثاثے ہیں قطر میں، پیرس میں، جو منجمد کر لیے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی کھولو اور ساڑھے پیسے سانو واپس کرو، تبھی ہم لوگ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے. اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا بھی شاید ہو چکا ہو، وہ بھی کھول دیے گئے ہوں یا پرومس کر دیا ہوگا جناب آپ آئیں، تشریف لائیں اسلام آباد. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی چیک اس کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے، تو آپ مطلب کہ ٹینشن نہ لیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ بھی اچھا جی. ادھر PTI کے حرام خوروں کے پروپیگنڈے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حرام خور اور پروپیگنڈے نہ جارے ہوں. عمران ریاض نے اس موقع پر بھی پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا بند نہیں کیا. کہتا ہے کہ دونوں وفود میں کوئی فوجی نہیں آیا کیونکہ دونوں ایران اور امریکہ جانتے ہیں کہ فوج کا کام پالیسی بنانا نہیں ہے، جبکہ امریکہ اپنے ساتھ اپنے فوجی حکام لایا ہے. مطلب وہ حرام زادہ ہے، یہ ایسا حرامی ہے.
اس بندے کو ڈھونڈنا چاہیے, اس عدالت کو ڈھونڈنا چاہیے جنہوں نے آہستہ آہستہ کر کے ان کو ملک سے نکالا تھا. یہ جو اثاثے ہیں نا, ونس اثاثہ از آلویز اثاثہ, ان اثاثوں کو کسی پاکستانی کے ہتھے چڑھ جائے نا تو وہی ان کی طبیعت صاف کریں, وہی ان کے ساتھ بات کریں, کیونکہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ یہ حرام زادے جو ان کے منہ میں آتا ہے یہ بکتے رہتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ وہ جو ایک امریکہ میں لونڈا لپاڑا بیٹھا ہوا ہے, اس کی ٹوٹل اوقات کیا ہے. اب اس نے اپنے تھم نیل جو ہے وہ بنایا ہوا اپنے ویلوگ کا کہ پاکستان پھنس گیا. پاکستان نہیں پھنس گیا, پاکستان نہ ہویا تیری, ہاں جی وہ ہے جڑی پھنس گئی ہے کسی نال, ہیں جی جڑا تو مطلب کہ لوکاں دیاں نا جویں گلاں کردا سا, یہ امریکہ والا جو لونڈا لپاڑا ہے. تو ان اب دیکھیں نا ہندوستان اور یہ جو لونڈے لپاڑے ہیں, یہ جو باہر بیٹھے ہوئے لونڈے لپاڑے, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ گوندی میڈیا دیکھ لیں اور ان یوٹیوبروں کو دیکھ لیں, ان کی جان نکلی ہوئی ہے. یہ ہوا سے طیارہ واپس لے کے جا رہے تھے, یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آئیں گے رستے میں سے مڑ جائیں گے, بلکہ وہ کیونکہ ہندوستان ہی چلے جائیں گے شاید کہ چلو ہم لوگ ہندوستان جا کے ناشتہ واشتہ کرتے ہیں, نریندر مودی سے صلاح کرتے ہیں, اگر وہ اجازت دے گا تو پھر جو ہے وہ جے ڈی وینس جو ہے وہ پاکستان جائے گا, ورنہ یہیں سے واپس نکل جائے گا. اور اسی قسم کی خبریں جو ہیں وہ یہ تمام کے تمام حرام کے تخم جو ہیں, تخم اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ان کو, یہ اس قسم کی خبر کا, چاہے وہ اب وہ دیکھیں نا کہ وہ جو میجر ریٹائرڈ ہے, کیا نام ہے اس کا, وہ جو انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ جس قسم کی بہودہ گفتگو کر رہا ہے, جس قسم کی فوج کے خلاف بکواس کر رہا ہے, مطلب اب بھی یہ نہیں مان رہا ہے, اب بھی ان کو عقل نہیں. اب تو پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی یہ ٹویٹ آ گئی ہے جس میں پاکستان کو کریڈٹ دیا گیا ہے کہ جس طرح پاکستان نے یہ تمام معاملات چلائے ہیں, جس طرح پاکستان یہ تمام چیزیں لے کے چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے شروع میں یہ علامہ راجہ ناصر عباس اور یہ پاکستان کا نام نہیں لے رہے تھے, مذاکرات کو ویلکم کر رہے تھے, ایران کے لیے اچھا کر رہے تھے, لیکن پاکستان کو کریڈٹ, حکومت پاکستان کو کریڈٹ نہیں دے رہے تھے. لیکن اب ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد جو ہے اس وقت گڑھ بنا ہوا ہے. اس وقت اسلام آباد میں جو وزارت اطلاعات نشریات ہے, عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ اس وقت میڈیا کو مینج کر رہے ہیں. پوری دنیا کے میڈیا کو وہ جو سہولتیں فراہم کر رہے ہیں. ایئرپورٹ پر ویزا جو ہے وہ وزارت خارجہ نے ارائیول ویزا دیا ہے. اس کے بعد ایک میلہ سجایا گیا ہے, ایک بڑا کنونشن سینٹر ہے, وہاں پہ میڈیا کے لیے ہر قسم کی سہولتیں دی گئی ہیں. اور ایک خاص جگہ سے, محسوس جگہ سے جو ہے شٹل بس فری چلائی گئی ہے کہ کوئی گاڑی تو موو ہو نہیں سکتی, تو میڈیا سارا جو ہے وہ ان بہترین بسوں میں سفر کرے گا. جہاں پہ بھی میڈیا کی ضرورت ہے, جہاں تک میڈیا جا سکتا ہے وہاں پہ لے جایا جا سکے گا. میڈیا کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہے, میڈیا کے لیے ظاہر ہے موسم گرم ہو رہا ہے, پانی کا انتظام ہے, میڈیا کے لیے انٹرنیٹ فاسٹ کا انتظام ہے, اور اس سارے انتظام کو دیکھ رہے ہیں عطا تارڑ صاحب. ظاہر ہے نوجوان ہیں, انہوں نے جس طرح مار کا حق میں خدمات سر انجام دی تھی, اسی طرح وزیر اعظم کی ٹیم کے ہراول دستے میں سے ایک بہترین وزیر ہے جو اس وقت پوری دنیا کے میڈیا کو پاکستان کا خوبصورت چہرہ دکھانے کے لیے تمام وہ سہولتیں فراہم کر رہے ہیں, تاکہ پاکستان کو جس طرح پوری دنیا میں پازیٹیو دکھایا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے میڈیا کا تو بہت بڑا کردار ہے, میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے, تو اس لیے یہ جو میڈیا کو سہولتیں دینے والا کام ہے, میڈیا کو فیسلٹیز کرنے والا کام ہے, میڈیا کو جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے, جو ان کی ضرورتیں ہیں, بر وقت ہر جگہ پہ لے جانا, بر وقت وہ تمام سہولتیں دینا. انٹرنیٹ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اس قسم کی تمام چیزیں جو ہیں عطا تارڑ صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ مل کے کر رہے ہیں. بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے ملک کو نظر بد سے بچائے, اور اس وقت جو پاکستان کردار ادا کر رہا ہے دنیا کی معیشت بچانے کے لیے, دنیا کا امن بچانے کے لیے, اس میں کامیاب کرے. وزیر پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں ہر شہری کے جارے منصوبوں کی ہفتہ وار مانیٹرنگ کا نظام سخت کر دیا گیا. لوکل گورنمنٹ کو مکمل رپورٹنگ کا پابند بنا دیا گیا. صفائی, نکاسی, آب اور ویسٹ مینجمنٹ کے لیے جدید مشینری کی فراہمی کی یقینی بنائی جا رہی ہے. ہر تحصیل میں منصوبوں کی تصویری نگرانی اور لائیو ڈیش بورڈ کے ذریعے پیش رفت کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کسی بھی چیز پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ظاہر ہے یہ جو صفائی والا نظام ہے, یہ جو ویسٹ مینجمنٹ والا جدید مشینری کے ذریعے کیا جا رہا ہے, یہ فراہم کی جا رہی ہے, اس کا ہم نے حساب کتاب بھی لینا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو مشینیں دی جا رہی ہیں اور آپ کام نہ کر رہے ہوں. ویسے تو یہ جو محکمہ ہے ستھرا پنجاب کی صورت میں پوری دنیا میں اپنی دھوم مچا چکا ہے, لیکن کیونکہ ہفتہ فار بریفنگ, ہر ہفتے کے ہفتے یہ بریفنگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں. اور آپ کو پتہ ہے ذیشان رفیق صاحب جو منسٹر ہیں وہ کمال کے منسٹر ہیں, انہوں نے جو یہ پورے کا پورا ایک نظام بنا دیا ہے. میں لاہور میں تو چلو ان کے دفتر گئے تھے ہم ستھرا پنجاب والوں کے ویسٹ مینجمنٹ میں, میں سرگودا اور ایک دو دوسرے شہروں میں گیا, وہاں پہ لاہور سے زیادہ ایکٹیو بچے بیٹھے ہوئے ہیں.
کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جا رہی ہے. پتہ لگ رہا ہے کہ کتنا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ گلیوں سے اٹھایا جا رہا ہے, محلوں سے اٹھایا جا رہا ہے, کہاں ویسٹ جا کے کیا جا رہا ہے, کہاں ڈمپ کیا جا رہا ہے, کتنے ٹرک, کتنا ویٹ, ایک ایک چیز. اور یہی مریم نواز کر رہی ہے اور یہی مریم نواز چاہتی ہے. دن بھر رابطہ رہے گا آپ سے انشاءاللہ تعالی, لمحہ بلمحہ آپ کو آگاہ کیا جاتا رہے گا کہ اس وقت پاکستان میں کیا چل رہے ہیں. یہ مذاکرات جو آج پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں, جن میں ایران اور امریکہ آمنے سامنے بیٹھیں گے, یہ جو سٹیج پاکستان میں سجایا گیا, پہلی دفعہ نہیں سجایا گیا. اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چائنا اور امریکہ کی 1971 میں صلح کروائی جا چکی ہے. لیکن آج کی صلح, آج کا جو سامنے بٹھانا ہے, آج جو ظاہر ہے تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہے تھے, ایک دوسرے کی نسلیں ختم کرنے جا رہے تھے, ایک دوسرے کی تہذیبیں ختم کرنے جا رہے تھے, پانی سے لے کر الیکٹریسٹی لے کے ہر چیز تباہ و برباد کرنے جا رہے تھے. اس خطے کی تباہی جو ہمیں صاف نظر آ رہی تھی, وہ الٹیمیٹم میں کچھ گھنٹے رہ گئے تھے جب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے وہ ٹویٹ کی, وہ تاریخی ٹویٹ جس کے بعد دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوگی, وہ تاریخی ٹویٹ جس کے بعد سٹاک مارکیٹوں نے پھر دوبارہ اپنا سر اٹھا لیا. اس ٹویٹ کے بعد آج اسلام آباد میں وہ دن بھی آن پہنچا ہے. میرے لیے, آپ کے لیے وہ فخر کا دن ہے. میں اور آپ آج اس فخر کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ میرا اور آپ کا ملک گرین حلالی پرچم اور آپ کا جو سبز پاسپورٹ ہے, دنیا میں اس وقت ٹرینڈ بنا ہوا ہے, وہ اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں. سلامت رہیں, خوش رہیں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.